अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के टॉपिक पे बात करेंगे। मैं उनको आपको बड़ा प्यारा उनका एक वाक़या सुनाता हूँ, जहाँ से ये हज़रत जुनैद आम जुनैद से जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कैसे बने। आज वो वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पहले बगदाद शरीफ के एक पहलवान थे। सिर्फ कुश्ती करना और शाही वजीफ़ा हासिल करना, और ये इतने मजबूत और ज़बरदस्त किस्म के पहलवान थे कि बादशाह ने स्पेशल इनको अपना शाही पहलवान मुकर्रर किया। इनका वजीफ़ा लगाया, इनका खाने पीने की खुराक जो होती है, तैयारी पहलवानी की जो तैयारी के लिए जो खुराक होती है, उसका ज़िम्मा सारा वक़्त के जो बादशाह थे उन्होंने शाही इनको पहलवान बनाया और सारा मुकर्रर किया, भाई इनका खाना पीने का सारा निज़ाम हमारा। और ये ऐसे थे कि कभी कोई कुश्ती हारे ही नहीं थे। पहलवानी लाजवाब किस्म की। तो बादशाह ने एक दफ़ा ऐलान किया कि भाई जो जुनैद को हराएगा, जो कुश्ती करेगा, कुश्ती के दौरान हरा देगा, तो उसको बड़ा इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। और इतने ज़्यादा इनाम इकराम से कि अकल फ़िक्र से बाहर। अगर ना हरा पाया तो उसका सर कलम किया जाएगा। तो इस सर कलम होने की खौफ से कोई जल्दी किए कदम ही नहीं कोई उठाता था कि भाई अगर ना हरा सके तो सर तो जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह कोई कदम उठाता ही नहीं था। एक दफ़ा क्या हुआ, एक बड़ा लागट सा ना एक बुजुर्ग आए, बहुत पतले, बहुत खस्ता हालत में थे वो। तो वो आए, उन्होंने बादशाह का जो ऐलान था, जिसका नकारा बज रहा था कि जो कौन है जी जो जुनैद को हराएगा, जो हराएगा उसको बड़े इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। अगर वो जुनैद को ना हरा सका तो उसका सर कलम हो जाएगा। उसने आके कह दिया जी वो बुजुर्गों ने कि जी मैं इससे कुश्ती करूँगा। तो सब लोग हैरान कि ये लगता है अपनी जान का दुश्मन है। ये बुजुर्ग 60-65 साल की एज का बुजुर्ग और जुनैद से कुश्ती का ऐलान का कह रहा है, और वो बड़े दावे के साथ कि जी मैं इंशाल्लाह जुनैद को हरा के छोड़ूंगा। ये नाम बादशाह सलामत से कहिएगा कि बादशाह सलामत जो इनाम इकराम का कह रहे हैं, ये मुझे देंगे। उसने कहा हाँ, अगर ये भी पता है आपको कि अगर आप जुनैद से हार गए तो आपका सर कलम हो जाएगा। उसमें कोई मुश्किल नहीं, मैं तो जुनैद को इंशाल्लाह हरा के छोड़ूंगा। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि एक बुजुर्ग सा है, लागट साहब, बड़ी हस्ता हालत है उनकी, और ये मेरे साथ कुश्ती के लिए तैयार हो रहे हैं, ये बंदा अपनी जान का दुश्मन है क्या, जो इस तरह की बात कर रहा है, ये ऐसा फैसला कर रहा है कि भाई मैं कुश्ती करूँगा। ये अपनी सेहत देखे, मेरी सेहत क्या है। तो क्या हुआ जी, हज़रत जुनैद ने कहा कि जी मैं इस बंदे के साथ ना एक दफ़ा मिलना चाह रहा हूँ, इससे मैं कहूँ वो उसने मेरे ख्याल से मुझे देखा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने बताया ना हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को
کہ وہ بندے کی حالت اس طرح سے ہے، 60-65 سال اس کی ایج ہے، بزرگ ہے اور بڑی خستہ حالت لاغر سے ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کافی دنوں سے بھوکے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بندہ اپنی جان کا دشمن کیوں ہوا ہے اور یہ میرے پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات کرا، بات چلائی کہ یار میری ان سے ملاقات کروائیں۔ کچھ بندوں نے ان سے جا کے کہا کہ جی جنید صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ملے، انہوں نے کہا جی میں اگر ان سے ملوں گا تو میں اکیلے میں بات کروں گا ان سے۔ جب وہ مجھ سے ملے اس وقت ان کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ملے، وہ بزرگ، انہوں نے کہا کہ بھئی بابا جان آپ اپنی صحت دیکھیں، اپنی عمر دیکھیں، تو آپ یہ اپنے جان کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ سلامت نے کیا اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو آپ کو انعام و اکرام ملیں گے، اگر نہ ہرا سکے تو وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میرا سر قلم کیا جائے گا، مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز نہیں ہے اپنی جان۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں بغداد کا رہنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنے ملک کا نام بتایا کہ میں وہاں سے آیا ہوں اور میرے ساتھ میری پوری فیملی ہے، میری بچیاں، میری بیوی، میرے بچے، میری بہنیں، سب میرے ساتھ ہیں، اور وہ شہر سے باہر جھاڑیوں میں بھی چھپا کے بٹھا کے آیا ہوں، اور میں ایک سید گھرانے سے میرا ایک لنک ہے، تعلق ہے میرا، اور ہمارے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں۔ اگر جنید آپ مجھ سے یہ دنگل جو وہ کشتی بولتے ہیں ہم لوگ، اگر آپ ہار جاتے ہو تو جو انعام و اکرام ملے گا اس سے میں اپنے گھر والوں کو کپڑے وغیرہ پہناؤں گا، ان کے کپڑے پہناؤں گا، کیونکہ جب راستے میں ہم آ رہے تھے جاڑیوں کے ساتھ لگ کے میرے بچیوں کے، میری بہنوں کے، میری بیوی کے کپڑے تار و تار ہو چکے ہیں کہ وہ شہر میں آنے کے قابل نہیں ہے، ان کو میں ادھر چھپا کے آیا ہوں، شہر سے باہر ایک ٹیلے میں ان کو ادھر بٹھا کے آیا ہوں کہ میں آپ کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا انتظام کروں، اور میں ایک سید گھرانے سے ہوں، اور روز محشر اگر آپ مجھ سے یہ کشتی ہار جاتے ہیں، یہ دنگل ہار جاتے ہیں، تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں روز محشر اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کے آپ کی دستار بندی کرواؤں گا کہ آپ نے ان کے نواسوں میں، ان کی آل میں کی شرم، ان کا وہ پردہ رکھنے کے لیے آپ نے یہ کشتی ہاری۔ حضرت جنید بغدادی اس وقت صرف جنید تھے، بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بعد ان کے نام کے ساتھ لگا۔ تو انہوں نے کہا جنید اگر آپ یہ کشتی ہار جاتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ میرا پورا خاندان بچ جائے گا، کھانے کو مل جائے گا، پہننے کو مل جائے گا، چھت مل جائے گی، گھر مل جائے گا، ہم لوگ ہمارے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ تک نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شش و پنج میں پڑ گئے اور بڑے فکر میں رہ کے انہوں نے کہا اچھا آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ مجھے روز محشر اپنے نانا سے کہہ کے میری دستار بندی کروائیں گے آپ۔ انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، یہ میرا وعدہ ہے، ایک سید کا وعدہ ہے آپ سے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا
کہ نا آپ اس طرح کریں، دنگل جو ہے وہ ہوگا صبح، دنگل رکھ لیتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں، جب دنگل ہوگا نا تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، تھوڑے بہت آپ نے مجھے کبھی نیچے گرانا ہے، کبھی میں آپ کو نیچے گراؤں گا، پھر آپ نے میرے رائٹ سائڈ پہ کندھے پہ یہ ہاتھ کو اس طرح مارنا ہے اور میں نیچے گر جاؤں گا، تو پھر آپ میرے اوپر چڑھ کے بیٹھ جانا۔ اسی طرح نا دنگل ہوتا رہا، تھوڑی نکاڑے بجے، دنیا اکٹھی ہوئی، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہی کشتی والا نظام بنا، تو لوگ جمع ہو گئے، کشتی شروع ہو گئی، تو اسی طرح ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ بزرگ اس طرح ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو نیچے گراتے ہیں، کبھی وہ ان کو نیچے گراتے ہیں، کوئی آدھا پونا گھنٹہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے، تو لوگ حیران پریشان، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے طاقتور اور وہ کیسے اتنا وقت گزار رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے وہ بھی بزرگ ان کو رائٹ سائڈ پہ اس طرح اس کندھے پہ ہاتھ مارتے ہیں اور نیچے گرا دیتے ہیں، اور نیچے گرا کے تو اس طرح ہاتھ رکھ کے تو وہ 3 دفعہ کہ بھئی جیت گئے جی، وہ اس طرح کر کے کیا، تو حضرت جنید جو ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو سب لوگ نا شور مچا دیتے ہیں اس بزرگ کے کہ وہ بزرگ کشتی جیت گئے ہیں، بادشاہ سلامت، اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ نا آپ انعام و اکرام لیں، وہ بزرگ انعام و اکرام لے کے نکل جاتے ہیں، وہ اپنے وہی شہر سے باہر اپنی فیملی کے پاس، تو ہر دوسرا بندہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو باتیں کرنی شروع کر دیتے، اور جا یا جنید، اگر تو اس بندے سے ہار گیا، ہم بھی تجھے بڑی آسانی سے ہرا سکتے تھے، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سر کو نیچے جھکا کے جا کے نا اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور لیٹ کے چارپائی پہ، وہی اپنے بستر پہ، جو بھی بستر تھا ان کا، چاہے پتہ نہیں مجھے کہ وہ چارپائی پہ تھے کہ وہ زمین پہ بستر کیا ہوا تھا، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، پر وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں نا، تو اسی شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ میں نے کہیں گھاٹے کا سودا تو نہیں کر لیا، ابھی پتہ نہیں قیامت میں کتنا وقت ہے کتنا نہیں ہے، اور میں لوگوں کی نظر میں اس طرح شرمندہ ہو رہا ہوں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جنید اب تو تجھے ہرانا اتنا آسان تھا، تو ہمیں پتا ہوتا ہم کب کا تجھے ہرا چکے ہوتے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تیرے اندر تو وہ چیز ہے ہی نہیں، تو اسی پشیمانی میں نا وہ لیٹے 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 ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ تو لگتی ہے پر قسمت جاگ جاتی ہے، دیکھتے کیا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، اور سرکار کہتے ہیں اے جنید، قیامت کا تو پتہ نہیں کب آنی ہے، تم یہی سوچ رہے ہو نا، تو جس طرح تم نے میری آل کی تم نے عزت رکھی ہے، تو میں دستار بندی ابھی کیوں نہ کر دوں، آپ سرکار ان کی اسی وقت دستار بندی کرتے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ دستار بندی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دستار بندی کرتے،
تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتے کیا ہے کہ ان کے سر پہ وہی دستار جو سرکار نے ان کو خواب میں باندھی ہوتی ہے، ان کے سر پہ نا وہ دستار کا تاج سجا ہوتا ہے. تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شور آ رہا ہے بہت زیادہ. تو دروازہ کھولتے ہیں، اپنے حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے سب ولیوں کی جوگ در جوگ رش پڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ رش لوگوں کا لگا ہوتا ہے. اور وہ سب اسی جب دیکھتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے کہتے ہیں آپ یہاں کیسے؟ کہتے ہیں ہمارے آقا آئے تھے آپ کی دستار بندی کے لیے، تو ہم سب کو دعوت نامہ ملا تھا کہ بھئی میرے جنید کی دستار بندی ہے. تو وہ پھر جنید نہ رہے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہو گئے. وہ سارا واقعہ پھر بادشاہ سلامت ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ایسا معاشرہ تھا کہ ایک طرف تم کشتی ہارے ہو، وہ دنگل ہار گئے، اور ادھر دنیا میں مجھے الفاظ نہیں آ رہے کیسے بیان کروں آپ کے ساتھ. اللہ رش دیکھ کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خود حیران رہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے تو خواب میں آپ سرکار نے مجھے یہ دستار باندھی. تو بادشاہ سلامت نے جب ان سے یہ سارا واقعہ سنا کہ وہ بزرگ، تو انہوں نے کہا کہ وہ بزرگ کہاں گئے تھے؟ مجھے نہیں علم. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں شہر سے باہر اپنی پوری کنبے کے ساتھ اس طرح ساری فیملی کے ساتھ ہوں، تو مجھے ان کے کپڑوں کا اور کھانوں کا انتظام کرنا ہے. تو مجھے بس کچھ وہی ضرورت کا سامان لے کے جانا ہے. تو مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ کہاں گئے. اللہ حسن اللہ حسن. بادشاہ سلامت نے کہا کہ جنید آج سے تم میرے شاہی پہلوان کا جو درجہ تھا نا وہ پہلے کی طرح وہی رہے گا. تو آپ نے کہا نہیں، اب وہ جنید نہیں رہا، نہ آج کے بعد وہ پہلوانی کرے گا. جو کشتی وہ جو دنگل میں ہارا ہوں یہ میرا زندگی کا آخری دنگل تھا. آپ نے اس کے بعد کبھی کوئی دنگل کوئی کشتی نہیں کی اور باقی ساری زندگی اپنی اللہ کی راہ میں گزار دی. اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا میل جول بڑے بڑے ولیوں سے ملاقاتیں ہوئی. ان کا ایک بڑا پیارا ایک واقعہ مجھے یاد آیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا. وہ اپنے ایک دوست کے پاس دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، کریانے کی دکان تھی. تو وہ تسبیح
तस्बीह के साथ ना विर्द करते रहते थे, हर वक्त सरकार पे दुरूद पाक पढ़ते रहते थे। बड़ी प्यारी सीख, बहुत प्यारी सीख, ऐसी कि कमाल है कि वो अपने एक दोस्त के पास, करियाने वाली दुकान के पास, उनके पास एक बनी थी, इस तरह वो मिट्टी की बनी हुई, उसके ऊपर बैठ के ना बस अपने दोस्त के पास टाइम पास करते रहते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि वो देखते क्या है कि जी एक औरत आती है हिजाब में, दुनिया आ रही है, लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उसकी दुकान से चीज़ें लेते हैं, पैसे देते हैं, चीज़ लेके चले जाते हैं। वो क्या नोट देखते हैं, एक औरत आती है, लड़की हिजाब किया हुआ है, वो आती है, सामान लेती है, वो अपनी उस थैली में डालती है सामान और चली जाती है, पैसे नहीं देती। पर वो ये समझ रहे थे कि शायद उनके दोस्त ने, वो दुकानदार जो हैं, उन्होंने वो खाते में लिखते हैं। पर उसके बाद उन्होंने देखा एक दो दिन कि उन्होंने कोई ऐसा खाते वाला सिस्टम भी नहीं रखा हुआ था, खाते पे लिखना कि चलें कि ये महीने बाद, 10 दिन बाद या 8 दिन बाद दे देंगे। कोई ऐसा निज़ाम भी नहीं था वहाँ पे, उनकी दुकान पे। कोई इतनी बड़ी तो दुकान थी नहीं। वो इसी तरह देखते हैं कि वो लड़की आती है, अपनी ज़रूरत का सामान लेती है और चली जाती है। इसी तरह ये मामला 7-8 दिन देखते रहे। उसके बाद क्या नहीं रह सके, उन्होंने पूछा अपने दोस्त से, कहते यार मैं हर वक्त देखता रहता हूँ, जब भी देखा है हर कोई आता है, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, और भी औरतें आती हैं, लड़कियां आती हैं सामान लेने, और हर एक से तुम पैसे लेते हो। फलां लड़की जब आती है वो अपना सामान लेके जाती है, तुम उससे पैसे नहीं लेते, क्या वजह? तो उनका दोस्त उनसे कहते हैं ये दिल का मामला है, यहाँ पे हिसाब किताब नहीं चलते। समझ आई आपको बात? कि वो दुकानदार उससे इश्क करता था, वो लड़की भी उससे इश्क करती थी। तो उनकी जब ये बात सुनी ना कि भाई जहाँ प्यार वाला या इश्क वाला मामला हो वहाँ पे हिसाब किताब नहीं होता। तो ये तस्बीह पढ़ रहे थे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने जब ये ऐसे करते करते तस्बीह को, तो जब ये बात दिमाग में आई ना उनके, तो वो ऐसे करके पीछे गिरे, गश में चले गए। जब होश आई तो उसके बाद, वो होश आने के बाद उन्होंने कभी तस्बीह नहीं पकड़ी। क्या दिमाग में बात आई उनके, उन्होंने कहा अपने दोस्त से कि यार हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, वो हमसे वो इतना प्यार, इतना मोहब्बत करता है अपने बंदों से है, तो हम उससे जब उसके लिए कोई इबादत करते हैं तो गिनते हैं, उसमें भी हिसाब किताब रखते हैं। ये कैसी हमारी मोहब्बत है? एक दुनियादार बंदा होके आप एक लड़की के इश्क में हैं, आप उसके साथ हिसाब किताब नहीं रख रहे, तो हम अल्लाह के साथ, जो हमारे साथ 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम उसके साथ उसकी इबादत करने में भी गिन गिन के कर रहे हैं। उसके बाद कभी उन्होंने तस्बीह को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो गिने बगैर ही करेंगे। इसमें कैसा हिसाब किताब बंदे में और खुदा में? जब खुदा अल्लाह ताला देते वक्त बंदे से हिसाब नहीं रखता, तो बंदे को भी तो चाहिए कि उससे हिसाब ना रखे।
اس کی عبادت کرنے میں. کمال. یہ دیکھیں ان کی سوچ کیسے کس راستے پہ کیسے چلی. میں بھی کوشش یہی کرتا ہوں. اکثر پہلے میں بھی 10ویں بڑی پڑھتا تھا گن گن کے کہ جی 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے. ان میں سے مجھے کسی نے بتایا جی یہ 5 نام آپ پڑھا کرو. یہ 940 مرتبہ. میں نے یہ کچھ ایسے نہیں. اب میں نے بھی جب سے ان کا یہ واقعہ سنا نا میں بھی اب کھلا پڑھتا ہوں. میں نہیں اندازہ ہوتا کہ میں نے 500 دفعہ پڑھا ہے یا 100 دفعہ پڑھا ہے یا 5000 مرتبہ پڑھا ہے. کوئی اندازہ نہیں کیا. جب رب کی رحمت رب بے حساب ہی دیتا ہے اپنے بندے کو تو بندہ اس کی عبادت میں یہ گنتیوں کے کیوں حساب کرے. ایسا نہیں رکھنا چاہیے. اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ ضرور کیجیے. کمنٹس میں بتائیے گا. اور میری یہ فرسٹ رائے ہے. مجھے زیادہ میں کبھی بولا نہیں اس طرح کیمرے کے آگے کیونکہ مجھے نا لگتا ہے بڑے لوگ نا مجھے کہتے ہیں یار تمہاری آواز اچھی نہیں ہے. میں اسی لیے پہلے نعتوں پہ نعت پڑھنے کا بھی بڑا شوق ہے پر نہیں آتی پڑھنی. اسی لیے نعت خوانوں کی آواز پہ اس طرح ریکارڈنگ کر کے آگے ایکٹنگ کر کے اپنے دل کو تسلی دے دیتا. پر میں نے کہا یار میں نے اس چیز پہ رکنا نہیں ہے. یہ لوگ ایک چیز دیکھ کے نا ایسی چیز بھی کتنی دیر دیکھیں گے. اینڈ پہ کہیں گے یار اس کا تو ایک ہی سٹائل ہے. یہ میں کہا ہمت کرتا ہوں آگے کسی نہ کسی کو تو اچھی لگے گی نا میری بات. اتنی کروڑوں ہاں دنیا ہے لوگ ہیں اللہ کے. کیونکہ میں نے کوئی بھی چیز ہم سب کے اختیار میں نہیں ہے اپنا آپ بنانا. اپنی آواز ہمارے اختیار میں ہے. اس کو کیسے بنانا ہے کیسی آواز ہونی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. میں اس پہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز تو دی ہوئی ہے. میں بول تو سکتا ہوں. تو جیسی بھی ہے میں مطمئن ہوں. میں آپ لوگوں کو اگر بری لگے پھر بھی مجھے بتائیے گا. اچھی لگے تب بھی بتائیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ امپرومنٹ ہو جائے گی. یہ بگننگ ہے تو آپ کی مہربانی برداشت کریں. انشاءاللہ بہت بہتر کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے دلوں میں جگہ بنا لوں گا. اتنا مجھے پتا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ناچ گانا ہو وہ چاہے جیسا بھی ہو ہر کوئی نا لائک کر دیتا ہے. پر اچھی باتوں کو لائک کرنے کے لیے اچھے اور اعلیٰ ظرف کا ہونا ضروری ہے. دینی باتوں کے لیے بڑے کم لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے آج کل کا جس طرح کا دور جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں اور جو کوئی بھی ایسی باتیں اگر میری کوئی سن رہا ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ جیسی بھی آپ کو رائے آپ کو دینی ہو آپ دیں. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ میرے لیے اچھی ہی رائے دیں. اگر آپ میرے لیے میری اصلاح کریں گے مجھے اچھا لگے گا. اصلاح کے لیے ٹھیک ہے. اسی طرح اب دعا کریں کہ اسی طرح میں کوشش کرتا رہوں اور آپ کی امید پہ میں پورا اتروں. انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ روانگی آ جائے گی. آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کانفیڈنس آ جائے گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ کو اسپیشل
دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے لیے اسپیشل دعا کروں گا، اور آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔